الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ المصطفیٰ اما بعد۔ صحیح بخاری کتاب المغازی تمام محدثین حضرات کا اتفاق ہے کہ کتاب اللہ قرآن کریم کے بعد درجہ ہے صحیح بخاری کا۔ اور صحیح بخاری صحاح ستہ میں جامع ہے، جوامع جمع ہے، اور جامع کہا جاتا ہے ایسی حدیث شریف کی کتاب کو جس میں 8 قسم کے علوم ہوتے ہیں اور انواع ثمانیہ سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان انواع ثمانیہ میں سے سب سے پہلی 9 سیر، اور یہ سیر تاریخ کا ایک شعبہ ہے۔ اصل تاریخ تو قدیم زمانہ سے، جب سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اس وقت سے ہے، جسے محدثین حضرات تعبیر کرتے ہیں بدء الخلق سے، اور پھر اس کا ایک حصہ جس میں کسی خاص شخصیت کے کردار اور طریقے کا تذکرہ آیا کرتا ہے۔ تو یہاں تاریخ کا وہ شعبہ مراد ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ جنگوں میں کیا تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو مغازی اس لحاظ سے 8 علوم میں سے ایک علم سیر ہے، اور جس کو کسی شاعر نے جمع کر رکھا ہے سیر و آداب، تفسیر و عقائد، فتن و احکام، اشراط و مناقب، یہ 8 علوم ہو گئے۔ سب سے پہلے سیرت ان کی جمع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی، جو جہاد کیے، ان کو کہا جاتا ہے سیر۔ اور آداب سے مراد یہ ہے کہ جس کتاب کے اندر ایسی حدیث بھی آئیں کہ آداب معاشرت، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، آپ علیہ السلام کا کیا تھا، کیسے تھا۔ اور تیسرا تفسیر ہے، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر آتی ہے حدیثوں میں،
किसी आयत का मतलब पूछा सहाबी ने, हजूर ने आयत की तफसीर बता दी। और अकायद का भी बयान होता है, कैसा अकीदा रखना चाहिए। कुरान करीम से जो अकायद साबित हैं, हदीसों से जो अकायद साबित हैं, उन अकायद का तज़किरा भी आता है। और फिर इसी तरह पांचवा हिस्सा फितन, क़यामत से पहले जो फितने और इस उम्मत के ऊपर जो आजमाइशें, इन आजमाइशों का तज़किरा होता है। अहकाम से मुताल्लिक रिवायात आती हैं, शरई अहकाम का सबूत, जैसा कि कुरान करीम के अंदर भी शरई अहकाम हैं, हदीसों में भी हैं। कुरान करीम की आयात तो 6000 से ऊपर हैं, जैसे कि 6666 बताई जाती है, लेकिन उनमें से सिर्फ 500 आयात वो हैं जिन आयात में अहकाम का तज़किरा आया है। हदीसें, ज़ख़ीरा हदीस तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस ज़ख़ीरा हदीस में से सिर्फ 3000 अहादीस ऐसी हैं जिनसे अहकाम साबित होते हैं, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है। और अशरात, अशरात शरत की जमा है, शरत रा का फतहा हो, शरत। और अशरात के माना होते हैं निशानी, अलामत। क़यामत की निशानियां क्या है, क़यामत कब आए, तो ये अशरात साह से इसको ताबीर करते हैं। और फिर आखिरी तज़किरा होता है मनाकिब का। मनाकिब, इस उम्मत के मनाकिब और उम्मतों के मुकाबले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबियाए किराम, उनकी मनक़बतें, सहाबाए किराम की मनक़बतें और फजीलतें, कबाइल की मनक़बतें और फजीलतें, और सहाबाए किराम में से हजरत अबू बकर सिद्दीक हजूर के बाद मनक़बत वाले उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं। और फिर उसके बाद आशराए मुबशरा हैं, आएगा तस्करा आगे इन सबका। आशराए मुबशरा के बाद जो गाजियान बद्र हैं वो, फिर उसके बाद वो जो गाजियान उहद हैं, गज़वा उहद में जो शरीक हुए, और बैत रिजवान वाले लोग हैं, वो सहाबा किराम जिन्होंने बैत रिजवान इख्तियार की। तो ये मनाक़िब आ गए। तो ये इस शेर के अंदर उलूम समानिया है। इन उलूम समानिया को अनवाए समानिया भी कहा जाता है। और आमतौर पर उसूलीन ने, यानी हदीस के उसूल जिक्र करने वाले लोग, उन्होंने सियर व आदाब, तफसीर व अकायद, फितन व अहकाम, अशरात व मनाक़िब, इससे ताबीर किया है। तो खैर हासिल ये है कि सही बुखारी, ये अल्लाह की किताब कुरान करीम के बाद रोए जमीन पर असहुल किताब बादा किताबिल्लाह ताला है। और फिर बुखारी के अंदर बहुत सारे उन्वानात हैं, उनमें एक उन्वान है किताबुल मगाजी का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगें लड़ी उनका तज़किरा आया है, और कब से शुरू हुई जंगें, कब तक रहीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ उस वक़्त कौन सी आखिर में जंग हुई, पहली जंग कौन सी हुई, तो इन सब का तज़किरा आता है। जिस जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस खुद शरीक हुए, उस जंग को गज़वा कहा। और अगर आपने खुद शिरकत नहीं फरमाई
بلکہ لشکر تیار کر کے بھیجا، کسی کو لشکر کا امیر بنا دیا، اور لشکر کا جب امیر بنا کر حضور نے روانہ کر دیا تو ایسی صورت میں اس کو غزوہ نہیں بلکہ اس کو کہتے ہیں سریہ۔ یہ اعتبار سے غزوہ اور سریہ میں فرق ہے، لیکن عام طور پر استعمال میں عام ہے۔ غزوہ کی جگہ سریہ استعمال ہوتا ہے، سریہ کی جگہ غزوہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا غزوہ ذات السلاسل، یہ آئے گا آگے کتاب میں، اس کو غزوہ کہا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود بنفس نفیس شریف نہیں تھے، اور استعمال میں عموم ہے، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتا۔ تو یہ جو فرق ہے متقدمین کے نزدیک ہے، اور متاخرین کے نزدیک تو ایک دوسرے کی جگہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ حضور نے جو جنگیں لڑیں، آپ نے اقدامی جنگ بھی لڑی، دفاعی جنگ بھی لڑی۔ دفاع، دشمن حملہ آور ہو گیا، اب دفاع کرنا ہے۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تھے، اور کفار چڑھائی کر کے آ گئے، دفاع کیا، اس کو دفاعی جنگ کہا جاتا ہے۔ اقدامی بھی کہ وہاں سے چلے اور دشمن کے اوپر حملہ کرنا ہے، اقدام ہے مسلمانوں کی طرف سے۔ تو دونوں طرح کے غزوات، اقدامی بھی دفاعی بھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑے۔ اور یہ جو عنوان کتاب المغازی ہے، کتاب المغازی سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی طرف جو خود ارادتاً قصدن رخ کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں شرکت فرمائی، یا ایسا بھی کہ کبھی شرکت نہیں کی، ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اور یہ بات ایک ضمنی طور پر آپ کے کانوں میں ڈال دوں، آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ آج کل کے زمانے میں ہمارا اور آپ کا کافروں سے سابقہ، اور ایسی صورت میں یہ فتنوں کا زمانہ کہلاتا ہے۔ مسلمان مسلمان سے بھی لڑتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جنگ کرے، لڑے، اس کو کہا جاتا ہے فتنہ، آزمائش، فتنہ۔ تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ آزمائش کا دور ہو تو ایسے آزمائش کے دور میں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ کہف، 15ویں پارے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت دی
کہ جمعے کے دن یہ سورت پڑھ لیا کرو اور اس کی برکت سے آئندہ جمعے تک بڑے سے بڑا فتنہ آئے تمہارا نقصان نہیں، وہ فتنہ نقصان نہ کر سکے گا، حتیٰ کہ دجالی فتنہ ظاہر ہو جائے جس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ چاہی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ حضور نے پناہ مانگی، امت کو دعا سکھائی اور امت کو یہ تلقین کی کہ جمعے کے دن جو کوئی سورہ کہف پڑھ لے گا ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، بڑے سے بڑا فتنہ ہو، دجالی فتنہ ہو۔ دجالی فتنے کو بڑا فتنہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دجال قرب قیامت آئے گا اور الوہیت کا دعویٰ کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، شعبدے لوگوں کو دکھائے گا اور وہ شعبدے دیکھ کر لوگ اس کو خدا سمجھیں گے۔ ایک انسان کو سامنے مارے گا، دو ٹکڑے کر دیے اور پھر کہے گا کہ اٹھ جا، وہ اٹھ جائے گا، دوبارہ اس کے اندر جان آ گئی۔ ایک شخص کے اونٹ مر چکے کہے گا کہ میں تمہارے اونٹوں کو اگر زندہ کر دوں تو مان لو گے؟ وہ کہے گا کہ ہاں، اور اونٹ زندہ ہو جائیں گے، وہ اس کو خدا ماننے لگے۔ ایک شخص ایسا ہوگا جس کے قرابت دار رشتہ دار مر چکے ہوں گے، دجال کہے گا کہ میں تمہارے ان قرابت داروں کو زندہ کر دوں، مجھے مانو گے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں، وہ سب زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ در حقیقت شعبدے ہوں گے۔ اللہ نے شیطان کو کچھ ایسے اختیارات دے رکھے ہیں کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ شیطان کرنے والا ہوگا۔ وہ شیطان نے اونٹ بنا لیے، شیطان نے اپنے چیلے چانٹوں کو روپ دے دیا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں قرابت داروں کا، یہ صورتحال ہوگی۔ تو یہ ہے فتنہ۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ کہف نازل فرمائی اور سورہ کہف کا اصل موضوع ہے ہی فتنوں سے حفاظت۔ سورہ کہف کے اندر بڑے واقعات جن کا تذکرہ ہے وہ ہیں تین بڑے واقعات، بڑے قصص جن کا تذکرہ ہے وہ ہیں تین۔ ایک تو اصحاب کہف کا قصہ، دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، اور تیسرا قصہ آیا ہے سکندر ذوالقرنین۔ اصحاب کہف کا قصہ یوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، قریش مکہ نے دو آدمی بھیجے مدینہ طیبہ کی طرف کہ مدینہ طیبہ میں یہودی آباد ہیں اور یہ لوگ ہیں مذہب والے، تورات انجیل کے عالم ہیں، اور جا کر پوچھو یہودیوں سے کہ تمہاری کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک، نہیں تو ہم
پھر اسے جھوٹا سمجھے. تو دو آدمی گئے اور انہوں نے جا کر پوچھا. نضر ابن حارث ایک کا نام تھا اور عقبہ ابن ابی معیط دوسرے کا نام تھا. سردار تھے مکہ کے. جب پوچھا جا کر یہودی علماء سے تو یہودی علماء نے یہ کہا کہ 3 سوال پوچھو جا کر ان سے. اگر تینوں سوالوں کے جوابات ٹھیک ٹھیک دے دیے تو سمجھ جانا یہ نبی برحق ہیں, اور اگر ان کا جواب صحیح نہ دے سکیں تو پھر سمجھ لینا کہ یہ آدمی صحیح نہیں. اور وہ کون سے 3 سوال تھے؟ ایک تو یہ کہ پوچھو جا کر کہ چند نوجوان گم ہو گئے تھے, کوئی اتا پتہ نہیں کہاں گئے, ان کا کیا قصہ ہے. ایک تو یہ سوال. دوسرا سوال یہ پوچھو کہ ایک شخص تھا جس نے مشرق مغرب شمال جنوب یعنی پورے روئے زمین کا سفر کیا اور پوری روئے زمین پر اس کی حکومت تھی, وہ کون تھا؟ اور تیسرا سوال یہ پوچھو کہ یہ روح کی حقیقت کیا, یہ جو روح ہے اس کا پوچھو. یہ 3 سوال. اور یہ 3 سوال لے کر نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط آئے مکہ مکرمہ اور اپنی برادری کو بتایا کہ انہوں نے تو ہمیں یہ کہا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے. 2 چیزوں کے متعلق تو اللہ نے تفصیل بتائی, وہ عقل میں سمجھ میں آنے والی چیزیں تھیں. اور تیسری چیز کا جواب دیا اللہ نے اور وہ اجمالی. جن 2 چیزوں کا جواب تفصیلی آیا وہ دونوں چیزوں کو ذکر کیا سورہ کہف میں, اور تیسری چیز جس کا ذکر اجمالی اور عام آدمی کی عقل میں آنے والی وہ چیز تھی نہیں, اس کو سورہ کہف کے ساتھ متصل سورہ بنی اسرائیل ہے اس کے اندر ذکر فرمایا. اجمالی چیز کیا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, روح تو ہے میرے رب کا ایک حکم. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تمہیں تو بہت تھوڑا علم دیا, اللہ نے بہت تھوڑا, تم یعنی اس کی حقیقت نہیں جان سکتے. دنیا کے اندر ہر چیز کے اسباب ہوتے ہیں. اللہ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں, وجود بخشتے ہیں تو اس کے اسباب ہیں. اب جتنے بھی حیوانات ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ نر اور مادہ کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں. تو نر اور مادہ ملے, آگے نسل پیدا ہوئی. جانوروں کو دیکھو, انسانوں کو دیکھو, اور بعض چیزیں ایسی ہیں اسباب نہیں ہیں, اسباب کے بغیر اللہ پیدا کرتے ہیں. اور یہ روح انہی چیزوں میں سے ہے. روح ایسی چیز ہے اس کے لیے کوئی سبب نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, سورہ یاسین کے آخر میں یہ آیت آتی ہے. اور کیا چیز ہے کہ اللہ پاک جب ارادہ کرتے ہیں کہتے ہیں ہو جا, وہ چیز ہو جاتی, سبب نہیں. اس لیے روح ایسی چیز ہے اس کے لیے کوئی سبب نہیں. اللہ نے یہ بتا دیا
کہ یہ سوال کرتے ہیں روح سے متعلق، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ تو اجمالی جواب روح کے متعلق سورہ بنی اسرائیل میں دے دیا۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، سورہ اسراء، یہ بھی 15 پارے میں ہے۔ اور باقی دو چیزوں کا جواب تفصیلی، اور ان تفصیلی وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں۔ وہ سکندر ذوالقرنین، آگے اللہ نے پورا ایک رکوع نازل کیا، اس پورے رکوع کے اندر وہ تفصیل آئی۔ یہ جواب اللہ نے سورہ کہف کے اندر دے دیا۔ اور تیسرا جو سوال تھا اصحاب کہف کا، اِذْ زَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ کہف کہتے ہیں صحرا میں جو غار ہوتے ہیں اس کو، تو اصحاب الکہف کا مطلب غار والے، غار والوں کے متعلق اللہ نے یہ حکم دیا، اِذْ زَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، یہ چند نوجوان تھے۔ آگے دوسری آیت کے اندر آیا کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ اور وقت کا بادشاہ ظالم جابر مشرک اور لوگوں سے شرک کروایا کرتا تھا، یہ چند نوجوان تھے۔ انہوں نے سوچا کہ بادشاہ مجبور کرے گا، اور اب یا تو اپنا دین چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، یہ اس وقت کا قصہ ہے، اور یا یہ کہ مارے جائیں گے۔ تو روپوش ہو گئے جا کر غار میں۔ اللہ نے نیند مسلط کر دی، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، 309 سال تک غار کے اندر سوئے رہے، اور اللہ نے ان کو سلا دیا ایسا کہ سوئے ہوئے ہیں، کروٹیں بھی بدل رہے ہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، کھانے پینے کے بغیر زندہ، اور اتنے عرصے کے بعد جب بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد بھوک لگی ہے، تو سوئے تھے صبح کے وقت، بیدار ہوئے شام کا وقت ہے، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کم لبثتم، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں یا پورا دن سوئے ہیں، یعنی آج ہی صبح سوئے تھے تو آج شام ہو گئی، یہ کچھ حصہ ہے، اور یا یہ کہ نہیں زیادہ لگتا ہے دوسرا دن ہوگا، دن پورا ہو گیا۔ اور آگے کہا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ جانتا ہے کتنے سوئے، چھوڑو اس بات میں اختلاف نہ کرو، بھوک لگی ہے جاؤ کھانے کا انتظام کرو۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، جاؤ جا کر کھانا لاؤ، ذرا خیال کر کے لانا، ہوٹل والا جس سے کھانا لو کہیں مشرک نہ ہو، چونکہ زمانہ مشرکوں کا تھا، ہر کوئی بادشاہ کی تقلید میں شرک کیا کرتا تھا۔ تو ان نوجوانوں نے یہ کہا، اور سکہ جب پیش کیا کسی ہوٹل والے کو، اس نے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ سکہ کہاں سے لائے ہو، کوئی دفینہ ملا ہے، یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے،
نوجوان نے کہا کل تو ہم یہاں سے گئے اور آج کھانا لینے آئے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ 300 سال پرانا سکہ. تو اس ہوٹل والے کو، اس کھانے والے کو شبہ ہوا، اور چونکہ پہلے یہ بات مشہور تھی کہ اس طرح چند نوجوان تھے گم ہو گئے، یہ علم میں تھی بات، تو تحقیق کی، معلوم ہوا کہ یہ وہی. اور اس نے تسلی دی کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا، وہ نہ کافر بادشاہ ہے اور نہ ہی کفریہ یہاں پر حکمران ہیں، اور نہ کفریہ اعمال ہیں یہاں. تو اب اس وقت کا جو بادشاہ ہے مسلمان ہے. بہرحال قرآن کریم کے اندر یہ قصہ تفصیل سے آیا. اور تیسرا قصہ جو بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ موسیٰ، بخاری کے اندر یہ قصہ آئے گا، موسیٰ نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے وعظ کہا، بیان کیا، نصیحت کی باتیں کہی. اور پیغمبر ہو، اولو العزم پیغمبر ہو، اخلاص کیسا ہوگا بیان کیا. لوگوں کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں، آنسو آ گئے. اختتام پر کسی نے جا کر پوچھا، اے اللہ کے بندے بتائیے آپ سے کوئی بڑا عالم کوئی ہے؟ تو جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، صحیح جواب دیا، سچا جواب دیا، ٹھیک جواب دیا کہ نہیں، ایسا کوئی ہے نہیں. اور بات تو سچی تھی، نبی سے بڑا عالم کون ہوگا؟ اور نبیوں میں بھی اولو العزم نبی، 5 نبی ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے. ایک تو سرفرست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. یہ 5 نبی اولو العزم. سورہ احزاب میں من کا، ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسی ابن مریم، یہ ایک آیت کے اندر ان 5 کو تذکرہ آیا ہے. تو ان 5 کو اولو العزم کہا جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ اولو العزم نبی، ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ بات سچی، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی. پسند نہ آئی. انا اعلم، میں جانتا ہوں زیادہ. یہ انانیت اللہ کو پسند نہیں. میں ہوں، یہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ نے وہی بھیجی، میرا ایک بندہ ہے تم سے زیادہ علم رکھنا. اور حضرت موسیٰ کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی، اس سے ملنا چاہیے، اس سے علم حاصل کرنا چاہیے، اس کی شاگردگی اختیار کرنی چاہیے. لیا حضرت موسیٰ نے اپنے ایک شاگرد کو، ایک ساتھی کو، یوشع ابن نون جس کا نام، چل دیے. اور اللہ سے اتا پتا پوچھا کہاں ملے گا. اللہ نے بتا دیا، 2 دریاؤں کے سنگم پر، جس کو عربی زبان میں مجمع البحرین کہا جاتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، اپنے خادم سے کہا، میں تو مسلسل چلتا چلا جاؤں گا مجمع البحرین کی طرف، یہاں تک کہ صدیاں گزر جائیں پھر بھی میں پہنچ کر رہوں گا. دھن پیدا ہو گئی، یہ علمی دھن. جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم سے زیادہ علم والا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس سے تو مجھے ملنا چاہیے، پھر اس سے علم حاصل کرنا چاہیے. چل دیے اور نشانی بتا دی مجمع البحرین. اور وہاں پر بھی مجمع البحرین کی جگہ تو بڑی، کہاں؟ اللہ نے کہا کہ لے لو اپنے ساتھ ایک مچھلی، تل کر بھون کر لے لو.
اور جس جگہ یہ مچھلی غائب ہو جائے سمجھ لینا کہ وہ وہاں ملے گا. ایسا ہی کیا اور اپنے خادم سے کہہ دیا کہ یہ مچھلی ہمارا توشہ ہے اور راستے میں کھائیں گے, اور جس جگہ جا کر یہ غائب ہو جائے ذرا مجھے بتا دینا. ایسا ہی کیا, راستے میں کھاتے رہے تلی ہوئی مچھلی. مجمع البحرین میں جب پہنچے وہاں لیٹے, حضرت موسیٰ کی آنکھ لگ گئی اور خادم وہیں تھے, اور دیکھا کہ وہ مچھلی نے جست لگائی, دریا میں چلی گئی, زندہ ہو گئی. کچھ حصہ مچھلی کا کھایا ہوا اور کچھ جو باقی وہ زندہ, اور پانی میں جس سمت میں جا رہی ہے سوراخ ہوتا جا رہا ہے, سرنگ بنتی جا رہی ہے. تعجب تو ہوا حضرت یوشع کو, اور حضرت موسیٰ کو جگایا نہیں. جب اٹھیں گے بتا دوں گا قصہ. اٹھے, اللہ نے بلا دیا, چل دیے. اب آگے جا کر بھوک لگی, موسیٰ نے کہا کہ لے آؤ, کہاں ہے ہمارا توشہ. اس وقت یاد آیا وہ مچھلی تو فلاں جگہ میں چلی گئی دریا میں زندہ ہو کر. دریا کے کنارے جہاں ہم لیٹے بیٹھے وہاں. اب موسیٰ نے کہا کہ وہی تو جگہ ہماری مقصود تھی, وہی وہ بندہ ملنا تھا. اور وہاں سے واپس آئے اور پھر اسی جگہ میں آ کر بالآخر خلاصہ قصے کا یہی ہے کہ ملاقات ہوئی حضرت خضر سے. تو یہ قصہ مختصر کر کے سنایا آپ لوگوں کو. مقصد یہ ہے اس سورت کا, سورہ کہف کا موضوع ہے فتنوں سے حفاظت. فتنوں سے جمعے کے دن پڑھ لو, فتنوں سے حفاظت. اور حکمت یہ ہے کہ یہ 3 قصے ہیں. اصحاب کہف کا قصہ, سکندر ذوالقرنین کا قصہ, اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا علمی سفر کا قصہ. تو اکابرین نے, بڑوں نے, علماء کرام نے یہ بتایا کہ فتنوں کے دور کے اندر حفاظت ان 3 چیزوں سے ہو سکتی. اگر کسی کے اندر ہمت ہے, جرت ہے, جی گردے اتنے ہیں, تو سکندر ذوالقرنین مجاہد اعظم پوری دنیا پر حکومت کی, مجاہدین کے ساتھ منسلک ہو جائے. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ یہ اہل علم, یہ پڑھنے پڑھانے والے, قال اللہ اور قال الرسول کا ورد کرنے والے, لوگوں تک پہنچانے والے, ان کے ساتھ منسلک ہو جاؤ جیسا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر تھے. حفاظت ہو. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا, حالات سازگار نہیں, تو پھر کم از کم درجہ ہے جو اصحاب کہف نے اپنا ایمان بچایا غار میں روپوش ہو کر. تو آج کل کے دور میں بھی ایمان بچانے کا تیسرا طریقہ صوفیاء کرام, یہ خانقاہیں. تو یہ صوفیاء اور خانقاہیں یہ بھی صحیح طریقہ. ان تینوں کے ساتھ منسلک ہو جاؤ, یا 3 میں سے کسی ایک کے ساتھ منسلک ہو جاؤ, ایمان محفوظ رہے گا. مجاہدین جو دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرنے والے لوگ, اور اہل